अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। यकीनन आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बल्कि बारिश रुक ही नहीं रही। तकरीबन 1-1:30 बजे से बारिश हो रही है और अभी तक मुसलसल हो रही है और बिजली इस दौरान बिल्कुल भी नहीं रही। मैंने अपना फ़ोन बाबा को दिया था दुकान पे, आप चार्ज लगा दें, वहाँ पे जनरेटर चल रहा होता है तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि बहुत बुरे हालात हैं हमारे तरफ। तो आप लोग दुआ करें कि बारिशों का ये सिलसिला रुक जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश कितनी ज़्यादा नुकसानदा हो सकती है। और यहाँ पे जो सिलसिला है बारिशों का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। समुंदर हमारा तकरीबन, अभी मैं आपको खेत के हिसाब से बताऊँ तो कोई 6 खेत छोड़ के समुंदर हमारे सर पे आ चुका है। और हालात ऐसे हैं कि बिजली के खंभे बीच में आ गए हैं, जिसकी वजह से बिजली हमारी बंद कर दी गई है। और मुमकिन है कि हमारी, अगर पानी पीछे वापस ना गया, क्योंकि बारिश रुकेगी नहीं तो पानी जाएगा नहीं, और अगर पानी पीछे ना गया तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ चुका है। अल्लाह पाक का करम है कि हमारा जो घर है, जो शहर है, वो पहाड़ से ऊपर की तरफ है, वरना पहाड़ के नीचे तक पानी आ चुका है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि हमें ना तकरीबन 1.5-2 साल पहले कह दिया गया था कि पानी आगे आएगा तो आप लोग आगे आगे आबादी ले जाओ। तो ये मतलब कोई नई बात नहीं है, हमारे हर 5-10 साल में ये काम होता है। तो आबादी आगे की तरफ जा रही है और पानी भी उसी हिसाब से आगे आ रहा है। तो इस दफ़ा पानी बहुत ज़्यादा आ गया है हमारे साइड पे। जो खेत वगैरह थे उनकी भी तबाही निकल गई है। और जो तो ऐसे हालात से लोग गुज़रते हैं उनको तो पता ही है कि क्या हालात हो सकते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के लोगों के। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग भी समझ जाएंगे कि क्या हालात चल रहे हैं इस साइड पे। तो बारिश का मसला है, शदीद तरीन मसला है बारिश का। और दुआ करें कि बारिश रुक जाए, क्योंकि इस तरफ इतनी ज़्यादा बारिशें चल रही हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है। हमारा अपना नुकसान हो गया, हमारे अपने 4 खेत डूब रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, बच जाए, हमारा काम ना ख़राब हो ज़्यादा। तो आज तो भाई और अब्बा बड़े परेशान थे, कह रहे थे कि बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा अगर बारिशें इसी तरह से चलती रही। तो आप सब दुआ करें कि हमारा कोई नुकसान ना हो। बाकी मैं इसीलिए मैंने आपको पहले मैंने लिख कर भी बता दिया कि कुछ लोगों को नहीं सुनना होता। बात क्या करती हूँ मैं, तो कुछ लोगों को ये होता है कि हमें बस एपिसोड मिल जाए, बाकी सब कुछ हम बाद में कर लेंगे। तो उनके लिए मैंने लिख दिया है कि ये मसला पेश आया है। तो आप लोग दुआ करें कि हमारी जो बारिशों का सिलसिला है वो रुक जाए। लोग बारिशें मांगते हैं कि मौसम ठंडा, और हम जो बारिशें नहीं मांगते, हम कहते हैं मौसम जैसा भी है चल जाएगा लेकिन नुकसान ना हो। तो आप लोग भी दुआ करें कि इस साइड पे बारिशों का सिलसिला थोड़ा रुक जाए। चले शुरू करते हैं आज के एपिसोड। कभी यूं भी आप मेरे दिल में तू। आज की विनर भी हैं सबा मलिक। अनीज़ा पता नहीं कहाँ चली गई आजकल, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, ना मेरे ग्रुप में आ रही हैं और ना ही मेरी यूट्यूब पे आ रही हैं। वही मिस यू अनीज़ा, वापस आ जाओ। तो लेट्स स्टार्ट आज के एपिसोड। कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू। किस नंबर 100, मेरे ख्याल से तो 100 ही है। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी है। तहरीर अरीशा। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ वारिक, आपके साथ, मैं, आप और हमारा बेबी। वो इसका हाथ थामे इसे बता रही थी। अंदाज में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और अहमद, छोटू, अम्मा, हम जाया करेंगे वारिक सबसे मिलने के लिए, वो भी आया करेंगे, वो यकीन से बता रही थी। अच्छा, फिर वो अपना हाथ इसके हाथ से निकाल चुका था। फिर क्या वारिक, हम सब मिलेंगे जब आप कहेंगे। आज रोज़ आप रोज़ चले जाना इनसे मिलने, और फिर मेहमानों की तरह रोज़ अपने ही घर से वापस इस डब्बे में आ जाना, क्योंकि मेरी बीवी को मेरे बाप के साथ एक घर में रहने से मसला है, राइट। वो बेहद गुस्से से
اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ مائرا نے بنا اس کی بات کا برا منائے اس کے سامنے ہاں میں سر ہلایا تھا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ اسے ابراہیم مصطفیٰ کے ساتھ رہنے میں مسئلہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اسے وارق کے سامنے یہ بات قبول کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ ہاں، وہ اس کے باپ سے نفرت کرتی تھی۔ ہاں، وہ اس شخص سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ وہ محبتوں کے لائق تھا ہی کہاں؟ ایک قاتل سے بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ ایک دھوکے باز شخص جس نے زندگی میں دکھاوے کے علاوہ کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو، وہ بھلا محبت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو صرف نفرت کی جا سکتی ہے، اور مائرا نفرت کر رہی تھی۔ اس کی نظر میں ایک قاتل تھا وہ کیوں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتی؟ اسے وارق سے مطلب تھا، اپنے شوہر اپنے بچے سے مطلب تھا، اسے نہیں رہنا تھا کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ۔ ہاں، وہ مطلبی ہو رہی تھی، اسے اپنی فیملی چاہیے تھی، اسے صرف اپنا شوہر چاہیے تھا، نہ وہ کوئی بدلہ لینا چاہتی تھی، نہ اسے اپنے باپ کی جائیداد چاہیے تھی۔ اس کی سوچیں، اس کی خوشیاں محدود ہو چکی تھی۔ جب سے اس کے اندر ایک نیا احساس پلنا شروع ہوا تھا، وہ سوائے اپنے بچے کے اور کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے شوہر اور اپنے بچے کا ساتھ چاہتی تھی۔ اسے دنیا سے کوئی مطلب نہ تھا، لیکن وہ اس کا کیا کرتی؟ اس کی سوچ، اس کی خوشیاں تو محدود نہیں تھی نا۔ وہ تو اپنی فیملی، اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا اور پھر اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائرا، چپ چاپ خاموشی سے میرے ساتھ گھر چلو۔ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور بس ایک لفظ اور نہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ مائرا کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ پتہ نہیں غصے میں کیا کر دینا چاہتا تھا۔ بس اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر مائرا نے اس وقت اس ٹاپک کو بند کرنا بہتر سمجھا، اور اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی باہر آ گئی۔ دروازہ بند کرنے کی اسے یاد ہی نہ رہی تھی، جبکہ وارق نے جاتے ہوئے چابی اس آدمی کی طرف اچھالی تھی، جس نے فوراً ہی چابی اٹھا کر دروازے کو لاک کر دیا تھا۔ گاڑی میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مائرا نے بھی راستے میں اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کا غصہ صاف ظاہر تھا، اس کے ہاتھوں کی رگیں تک گاڑی کی اسٹیئرنگ وہیل پر صاف نظر آ رہی تھی، یعنی کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، جبکہ مائرا کے حساب سے اس نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اس نے ایک جائز مطالبہ کیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنا چاہتی تھی، اور اس کے حساب سے اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ اس کے سسرال والے صاحب حیثیت تھے،
وہ اپنا بلا برا خود سوچ سکتے تھے۔ انہیں ایک جوان بیٹے کی کمائی کی ضرورت نہ تھی، اور اس حساب سے وارق پر بھی فرض نہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا یا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ اور ویسے بھی وارق کون سا ابراہیم کی سگی اولاد تھا؟ وہ تو اس کے بھائی کی اولاد تھا، اس نے صرف اسے پالا تھا۔ اور ویسے بھی اگر اپنی سگی اولاد کی پرواہ نہ کر سکتے تھے تو پھر اس کی پرواہ کیا ہی کرتے؟ وہ وارق پر ثابت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ صرف دکھاوے کی محبت کرتا ہے اس سے۔ جو شخص اپنے سگے بیٹے کا نہ ہو سکا وہ بھلا اس کا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ بات وارق کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اس کے پاس بہت سارے دلائل تھے اسے دینے کے لیے، وہ بس کسی بھی طرح اسے قائل کر لینا چاہتی تھی، لیکن اس کا غصہ فی الحال اسے ایک لفظ بھی بولنے نہیں دے رہا تھا۔ گھر کی حدود میں گاڑی اندر کرتے ہوئے اس نے باہر کی جانب دیکھا تھا۔ تاشفین! وہ گاڑی سے اتری تو سامنے بابا، چھوٹو، احمد اور تاشفین کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بابا کے ساتھ تاشفین کا اس طرح شرارتی انداز اسے حیران کر گیا تھا۔ وارق بھی گاڑی سائیڈ پر لگاتا اسے دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ نیو یارک والوں نے رکھنے سے منع کر دیا کیا؟ وارق کا موڈ صبح سے خراب تھا، لیکن اب تاشفین کو دیکھ کر ٹھیک ہو گیا۔ وہ گارڈن کی سائڈ پر آتے ہوئے کافی بلند آواز میں بولا تو تاشفین بھی کھل کر ہنسا۔ پاکستان نے روک لیا۔ ویسے بھی اپنے ملک سے جدائی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ وارق حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کی پرواہ کیے بنا ہی وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، تم نے میرے بابا کا بہت خیال رکھا اور اب ہم مل کر ان کا خیال رکھیں گے۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ وارق نے مسکرا کر اس کے گرد حصار بنایا اور اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں انشاءاللہ کہا۔ اماں، کھانا بنا یا نہیں؟ بنا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ وارق کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اماں کو اماں کہہ رہا تھا، تائی امی نہیں۔ اور ویسے بھی ابراہیم اگر وارق کا باپ تھا تو وارق کی بھی ماں تو اس کی ماں تھی۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے واپس دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ واپس چلا جاتا ہوں۔ مائرہ کو خاموشی سے پیچھے آتے دیکھ اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے تنگ کرتی ہو یا نہیں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ تنگ نہیں کرتی، بس کبھی کبھی دل دکھا دیتی ہے۔ وارق نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ انداز اسے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مائرہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا۔ بہت خوبصورت ماحول تھا۔ پوری فیملی ایک ساتھ تھی، سب ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ وارق بھی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔
لیکن اس دوران وہ مائرا کو پوری طرح سے اگنور کر گیا۔ کھانے کے دوران مائرا نے اسے سالن کا ڈونگا پکڑایا تھا، لیکن وہ اگنور کر گیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے اس نے کھانا بھی نہیں تھاما تھا، بلکہ تناوش کو کہہ کر اس نے کچھ اور اٹھوا لیا تھا۔ آج کا سارا دن کھانا تاشفین کی فرمائش پر ہی اس کی پسند کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اماں تو صدقے واری جا رہی تھی اس پر۔ انہوں نے بہت خوشی سے اس کے لیے نئے کھانے بنائے تھے، جس میں تناوش بھی ان کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک کیسے ہوا تھا، وہ تو خیر وارق کو پتہ چل ہی گیا تھا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک بابا اور تاشفین کے ساتھ ان کے اسٹڈی روم میں رہا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے وارق کو پوری بات بتا دی ہوگی۔ خیر اسے مطلب نہ تھا۔ اگر اس نے ابراہیم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا تھا تو پھر فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا۔ ہاں لیکن تاشفین سے اسے ایسی امید نہ تھی۔ تاشفین تو سب کچھ جانتا تھا، اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ ابراہیم کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ خیر تاشفین سے اس بارے میں وہ بعد میں تفصیل سے بات کر سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ تاشفین کا باپ تھا اور یہ رشتہ کبھی بدل نہیں سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے محبت جاگ آئی ہو، اور پھر تناوش تو اپنے تایا ابو سے بہت پیار کرتی تھی، اور ویسے بھی وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ تاشفین کہیں نہ جائے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رہے۔ اسے تاشفین کے واپس آنے پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے کسی کام میں مصروف دیکھا۔ وہ بنا اسے مخاطب کیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ اپنا نائٹ ڈریس پہن کر تھوڑی دیر شیشے کے سامنے رک کر اس نے اپنا جائزہ لیا تھا، اور پھر بیڈ پر وارق کے پاس آ کر بیٹھی تھی، لیکن شاید وارق اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ اٹھ کر صوفے پر چلا گیا تو مائرا نے پوچھا، نہیں میں کیوں ناراض ہوں گا مائرا؟ کیا تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے مجھے ناراض ہونا چاہیے؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا، جیسے اسے احساس دلا رہا ہو کہ اس نے غلط کیا ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں، وہ پورے یقین سے بولی تھی، جبکہ وہ تلخ سا مسکرا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وارق اس میں ایسا بھی کیا غلط ہے؟ ہر انسان اپنی خواہش پوری کرنے کا حق رکھتا ہے، اور ویسے بھی ہمارا تو مذہب بھی الگ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے والدین صاحب حیثیت ہوں، وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہوں، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ بس کرو مائرا، ان سب چیزوں میں مذہب کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف تمہارے اندر کی خواہش ہے کہ تمہیں الگ گھر میں رہنا ہے، بلکہ یہ خواہش نہیں، صرف تمہاری فضول کی ضد ہے۔ کس بنا پر تم الگ گھر لینا چاہتی ہو؟
کس وجہ سے تم الگ گھر لینا چاہتی ہو؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں یہاں پر؟ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، کون سی چیز چاہیے تمہیں جو تمہاری مرضی جو تمہیں تمہاری مرضی کی محسوس نہیں ہو رہی؟ یہاں تک کہ ہمارے والدین ہماری زندگی میں انٹرفیئر تک نہیں کرتے۔ میری ماں روایتی ساسو جیسی نہیں ہے، بابا ہمارے معاملات میں نہیں پڑتے، میرے بھائی چھوٹے بچے ہیں، تاشفین اپنی زندگی میں مگن ہے۔ کس بنا پر میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا؟ کیا وجہ پیش کروں گا؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انداز سمجھانے والا تھا، لیکن یہاں سمجھنا کون چاہتا تھا؟ آپ کے لیے شاید یہ وجہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ وجہ بہت بڑی ہے کہ وہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ آپ کے لیے میرے جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے کیا وارق؟ آپ کی نظروں میں میری سوچ کی، میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس شخص نے برباد کر دیا ہے میرے خاندان کو؟ ہر چیز بھلا کر آپ کے ساتھ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی ہوں۔ ہر چیز بھلا کر آپ کے لیے، اپنے بچے کے لیے صرف اپنی زندگی پر فوکس کر رہی ہوں۔ لیکن وہ شخص ہمیشہ میرے سامنے رہے گا، میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت میرے باپ کا قاتل ہوگا۔ تو بتائیں میں آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کیسے کروں؟ میرے بابا قاتل نہیں ہے مائرہ، تم کب سمجھو گی اس بات کو؟ میرے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ جلد حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی، جس طرح تاشفین کے سامنے آ گئی ہے۔ جلد تمہیں بھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تب سوائے پچھتاوے کے تمہارے پاس اور کچھ نہیں رہے گا۔ مائرہ اب بھی وقت ہے، اپنے الفاظ واپس لے لو۔ کیوں میرے بابا کو تکلیف دے رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ الگ گھر والی بات ہم سے پہلے بابا کو پتہ چلی تھی۔ ذرا سوچو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کیونکہ شاید وہ تمہاری سوچ کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی مائرہ میرے بابا کو اتنا غلط مت سمجھو، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتہ وارق، بس مجھے ان سوال کا جواب دیں، کیا آپ میرے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی، جبکہ وارق بنا کچھ بھی بولے غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وارق، اس طرح آپ مجھ سے اور میری باتوں سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ آپ کو میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر میں آپ کی خاطر ہر چیز بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہوں تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں اس شخص کے ساتھ اس گھر میں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، اور آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ میں اپنی آنے والی زندگی پر اس شخص کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ اس شخص کا نام و نشان نہیں ہوگا میری زندگی میں۔ میں نے ہر چیز کو اگنور کیا صرف آپ کے لیے، اپنے بچے کی خاطر۔ اب آپ کو بھی میری اور اپنے بچے کی خاطر اس شخص کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح نہیں مانے تو مجھے اور بھی بہت سارے راستے پتہ ہیں۔ میں آپ کو کسی بھی قیمت پر اس شخص سے دور کر کے رہوں گی۔ میں آپ کو اس انسان کے مطلب کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گی، کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ تاشفین،
آپ سو گئے ہیں کیا؟ وہ کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر آنکھیں موندے ہوئے لیٹے پایا۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ اس کے قریب آتی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی، لیکن وہ ہنوز آنکھیں بند کر کے یوں ہی لیٹا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاشفین اتنا جلدی کیسے سو گئے؟ میں تو انہیں اپنا دل دکھانے والی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ تو اب سو گئے ہیں، اب کیا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ڈرامائی انداز میں اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ دل دیکھنے کے لیے میں جاگ جاؤں گا جانم، وہ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اپنے ساتھ برابر میں لٹاتے ہوئے اس کے اوپر آ چکا تھا۔ لیکن اب مجھے آپ کو اپنا دل نہیں دکھانا۔ آپ سو رہے تھے نا، دوبارہ سے سو جائیے۔ ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہے میں کسی کی نیند خراب نہیں کرتی۔ وہ نخرے دکھاتے ہوئے واپس اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تاشفین کی باہوں سے بچ کر جانا اتنا آسان تھوڑی تھا۔ اب تو تم نے میری نیند حرام کر ہی دی ہے، تو اب دکھا دو اپنا دل۔ وہ اس کے کندھے سے شرٹ سرکانے ہی لگا تھا جب اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ کہا نا اب موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن تاشفین نے دونوں ہاتھ تھام کر بیڈ کے ساتھ پن کر دیے۔ اب تو میں دیکھ کر رہوں گا، وہ ضدی انداز میں بولا، لیکن اب مجھے نہیں دکھانا۔ چلیں ہٹیں، جائیں، جانے دیں مجھے، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ جب تاشفین نے نفی میں سر ہلایا، انداز اتنا معصومیت سے بھرا تھا کہ تناوش کو ہنسی آ گئی۔ اتنے پیارے کیوں ہیں آپ؟ اپنے ہاتھوں میں اس کے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے وہ اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام چکی تھی، جبکہ تاشفین نے اچانک کروٹ لے کر اسے اپنے اوپر کر لیا۔ تمہارا ہونا اس لیے بڑا بے ساختہ سا جواب آیا تھا۔ میں بھی صرف آپ کی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ یہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی گردن کو چھونے لگا تھا۔ تو پھر کیا نہیں پتہ آپ کو؟ وہی بتا دیتی ہوں۔ اس کے لبوں کے لمس سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ اس کے سینے میں پناہ چاہتی تھی۔ تمہارے دل کا نہیں پتہ؟ تم نے کہا تھا نا بہت ہیں، آج دکھا ہی دو کہ کتنے ہیں۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا ذیومانی انداز میں بولا۔ سو جائیں تاشفین ابراہیم، صبح آپ نے بابا سے آفس چلنے کا وعدہ کیا ہے، وہ یاد دلا رہی تھی۔ صبح کی صبح دیکھی جائے گی، ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں۔ کہاں تھے ہم تمہارے تلوں پر، تو آج سارے تل دیکھ لیے جائیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پھر سے قید کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پیچھے ہاتھ لے جاتا اس کی ڈوریوں کو آہستہ آہستہ کرتا کھولنے لگا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ تاشفین لائٹ آف کر دیں، اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کر کے اس نے فرمائش کی تھی۔ تو میں سارے تل گنوں گا کیسے؟ اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں نرمی سے دبا گیا تھا۔ تمہیں اندھیرا چاہیے تو آنکھیں بند کر لو نا، ویسے بھی اب بھی تو بند ہی ہیں۔ وہ اس کے دل پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ تاشفین پلیز،
اس کے لبوں کی پہلی ہی شدت پر وہ گھبرا کر بولی تو تاشفین نے مسکرا کر لائٹ آف کر دی۔ اور یہ سچ تھا کہ تاشفین غربت کے لمحات میں اس کی کوئی ایک بات ہی بڑی مشکل سے مان جاتا تھا، باقی تو تناوش کو سننی پڑتی تھی، بلکہ سہنی پڑتی تھی اور برداشت بھی کرنی پڑتی تھی، اور اب اس کی ساری رات کی بے باکیاں بے لگام شدتیں برداشت کرنی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے گائز، پلیز دعا کرو کہ ہماری بارش بند ہو جائے، مطلب نہیں ہو بارش، اتنی گرمی ہے لیکن پھر بھی دعا یہی ہے کہ بارش نہ ہو، کیونکہ لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری تو خیر کم ہی ہوا ہے لیکن لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، تو آپ لوگ پلیز دعا کرو کہ ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور پلیز ایپیسوڈ کو لائک لازمی کر دینا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔